सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, जनाब वज़ीर आला, जनाब गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान फैसल वाडा, जिन्होंने इस तरह भी तकरीर किया कि इलेक्शन होने लगा, अली अमीन गंडाकपुर फेडरल मिनिस्टर, और मैं ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहता हूँ चेयरमैन वापडा, जिनकी जुनून की हद तक जो लगाव है इस प्रोजेक्ट से, और जो आगे भी इनका प्लान्स हैं, जो आगे हम डैम्स बनाना चाहते हैं, मैं आपको ख़ास तौर पे आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, देखें कौमें तरक्की कैसे करती हैं। कौमें तरक्की तब करती हैं जब वो आगे का सोचती हैं, जब वो ये देखती हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो क्या देखना चाहती हैं कि हमारी कौम किस तरफ जाए। और फिर वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले करती हैं। कभी भी कोई कौम ने बड़ा काम नहीं किया जो मुश्किल फैसले करने से घबराती है। बड़े फैसले ही बड़ी कौमें बनाती हैं। और तीसरी चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि वो कौम तरक्की करती है जो अपने इंसानों की कदर करती है, अपने इंसानों के ऊपर सरमायाकारी करती है। वो उस तबके को ऊपर उठाती है जो लोग पीछे रह गए हों ज़िंदगी की रेस में, यानी जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। जितना आप अपने इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, उनकी तालीम पे, उनकी सेहत पे, और उतना ही इम्पोर्टेंट कि उनको इंसाफ देने पे, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। एक कौम में जब इंसाफ होता है तो कौम वैसे ही आज़ाद हो जाती है, जुल्म से आज़ाद हो जाती है। और दुनिया की तारीख आप उठा के देखें तो कौमें जब ऊपर गई हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें आई हैं। रूल ऑफ लॉ आया, कानून की बालादस्ती, तालीम के ऊपर जोर दिया गया, और फिर ये देखा लोगों का जब आप ध्यान रखते हैं तो ज़ाहिर आप उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, आप अस्पताल बनाते हैं, हेल्थ केयर को बेहतर करते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक कौम दूरअंदेश होती है जो कि बड़ी कौम बनती है। चाइना की तरक्की देख लें आप। चाइना की कमाल ये है कि वो 30-30 साल के प्लान बने हुए हैं। हम जब चाइना गए तो उनके इतने आगे लंबे प्लान बने हुए थे कि उन्होंने क्या करना है। पहले से सोचते हैं कि आगे हमें पानी का मसला आएगा, हमारे वो इलाके पीछे रह गए, हमने उनको ऊपर लेके आना है। तो इनकी बहुत बड़ी ये खूबी है इस कौम की कि आज दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे निकल गए। कोई सोच भी नहीं सकता था 30 साल पहले कि चाइना दुनिया की वो कौम बन जाएगी जो अब खौफज़दा हैं बाकी कौमें कि ये अब चाइना की तरक्की से डरे हुए हैं, जितनी तेज़ी से वो आगे जा रही है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह है, जब मैं चाइना गया, हमने जब इनकी कम्युनिस्ट पार्टी से बातचीत की तो हमें पता चला कि इनका कितना बड़ा तरक्की का राज इनकी दूरअंदेशी है। बड़ी आगे का सोचते हैं ये। और जो हमारी बदकिस्मती रही कि हमने ये शॉर्ट टर्म के ऊपर फैसले किए, जो जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में वो प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी है। ये सोच की वजह से आज ये देखें कि पाकिस्तान के पास अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, दरियाओं की, पानी की, और ये जो हमारा ग्रेडियंट है, यानी हम पाकिस्तान वो मुल्क है जो
سب سے اوپر ہائٹ سے لے کے سمندر تک ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ سب سے سٹیپ ہے. اس کے اوپر 12 موسم ہیں, کلائمیٹک زونز ہیں, K2 سے لے کے سمندر تک آپ جائیں. اور پھر اس کے بعد دریاؤں کی جو رفتار ہے اس کے اوپر ہم اتنی بجلی بنا سکتے تھے اب تک. جب ہماری شروع میں جو اصل ترقی ہوئی پاکستان میں, تربیلا ڈیم بنائی, منگلا ڈیم بنائی, سستی بجلی کے اوپر پاکستان کی انڈسٹری کھڑی ہونی شروع ہو گئی. لیکن ہم نے یہ 90 کی دہائی میں یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا, یعنی جب آپ کس پیسے دیتے ہیں باہر سے امپورٹ کر کے فرنس آئل لے کے آتے ہیں, یا جو آپ گیس لے کے آتے ہیں یا کوئلہ لے کے آتے ہیں, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ, ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں, کتنے باہر جا رہے ہیں. جب آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ جب ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے, یعنی زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں, کم اندر آ رہے ہیں, وہ ملک کی معاشی حالات اس کے بعد نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کا یہ خسارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ, یعنی آپ کے ملک میں کم ڈالر آ رہے ہیں, باہر زیادہ جا رہے ہیں, تو جیسے ہی خسارہ بڑھتا جاتا ہے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے, روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو روپیہ شروع ہوا تھا ایک وقت پہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو 5 روپے 10 روپے کا ڈالر تھا, تو آج روپیہ کدھر چلا گیا؟ کیونکہ ہمارے ڈالر زیادہ ملک سے باہر جاتے تھے, کم ملک میں ڈالر آتے تھے, خسارہ بڑھتا جاتا تھا. ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. تو اس کا مطلب کہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا تھا, کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے, روپیہ نیچے آ جاتا ہے. تو جب ہم نے یہ غلط فیصلے کیے کہ ہم نے فرنس آئل یعنی باہر سے تیل امپورٹ کر کے اس کے اوپر جب بجلی بنانی شروع کی تو اس کا پریشر پڑنا شروع ہوا ہماری کرنسی پہ. یہ یاد رکھیں, جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, تو مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. مہنگائی جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ غریب آدمی کو اثر ہوتا ہے, غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. ملک کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں خریدیں جس سے ملک امپورٹ کر کے مشینری لگائے, انڈسٹری لگائے, وہ سب کچھ مہنگی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کیے, ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے, ہم نے اس کے بجائے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی. اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے اوپر بھی افیکٹ گیا. انڈسٹریلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے ہم ڈی انڈسٹریلائز کرتے رہے. ہمارے مقابلے میں جو اور ملک تھے ہمارے سے پیچھے تھے وہ زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے, اور اس میں ساری ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایشین ٹائیگرز ان سب کی مثال ہے ہمارے سامنے. تو یہ جو آج ہم نے اس کی بڑا فیصلہ کیا ہے, ایک ایسی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں. دیا میر بادشاہ ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی. کیوں جل مزم یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری. چائنا نے 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی 80,000 ہیں, لیکن جو بڑی ڈیمز ہیں وہ 5000 ہیں. ہماری 3 ہیں, یہ تیسری دو ہیں, یہ تیسری بننے جا رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی. اپنے ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی تھی پانی کی, ہم نے کیوں نہیں یہ سوچا اس کا. اور یہ جو دیا میر بادشاہ ڈیم, آپ کو پتہ ہے یہ آج سے 50 سال پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہوا بنانے کا. اس کی سائٹ تو پہلے سے تھی کیونکہ زبردست سائٹ ہے اس کی, یعنی جو راک سٹرکچر ہے, یہ جو پتھر ہیں اس سے بہتر جگہ ڈیم کی ہو ہی نہیں سکتی. نیچرل ڈیم ہے.
40 سال پہلے فیصلہ ہوا اور آج جا کے ہم اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. تو یہ اگر آج ہم پیچھے دنیا آگے نکلی ہے اور ہم اپنے اوپر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور انشاءاللہ جو اب ہمارے پلانز ہیں اس بنایا ہوا ہے ہم نے کہ ہر وقفے کے بعد ہم اب اگلی ڈیم کے پاس جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی. اس سے ہوگا کیا؟ نمبر 1 کہ ہمیں کوئی روپے پہ پریشر نہیں پڑے گا, ہمارے فورن ایکسچینج پہ پریشر نہیں پڑے گا, اپنا فیول ہوگا, یعنی جو پانی ہے وہ پاکستان کا ہوگا, امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. دوسری چیز, اور ایک اور پاکستان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج سے ساری قوم, اب ہم اس طرف, میں نے اس ساری قوم کو اس طرف لگا دیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں درخت اگانے ہیں. 10 ارب درخت ہم نے فیصلہ کیا اگانے کا. وہ کیوں؟ کیونکہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے آگے کلائمیٹ چینج سے, گلوبل وارمنگ سے. اس کا مطلب کہ جب ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے تو پاکستان وہ ملک ہے, وہ 10 ملکوں میں جدھر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو جب آپ پانی کے اوپر بجلی بناتے ہیں تو ہم گلوبل وارمنگ میں اضافہ نہیں کرتے. جب ہم کوئلے پہ بناتے ہیں یا ہم فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو وہ گرمی پیدا کرتی ہے, یعنی گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرتی ہے. تو دونوں طرح ہمیں فائدہ ہے, نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا فیول اور نہ ہمارے ماحولیات کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. اور پھر جو آج کل ضرورت ہے سب سے بڑی, میری قوم کو, نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے. مشکل وقت سے ہم گزر پہلے رہے تھے, پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو شٹ ڈاؤن کیا گیا اس سے بہت بڑی بے روزگاری پاکستان میں پھیلی ہے. اور کیونکہ میں یہ سارا آپ کا علاقہ جانتا ہوں, گلگت بلتستان کا, اور یہاں چلاس کئی دفعہ میں آیا ہوں پچھلے 30 سالوں میں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں سارا اوپر علاقہ ٹورزم کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ گرمیوں میں ٹورزم آئے, اور پھر ہر جگہ گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے, بڑا ذریعہ معاش ہے, آمدنی ہے لوگوں کی. تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا متاثر ہوا ہے یہ سارا علاقہ. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ SOPs کے ساتھ ابھی سے تیاری کریں کہ ان علاقوں کے اندر ٹورزم کھولنی شروع کریں. اب یہ دنیا کے اندر اس کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے, کیونکہ ہم دنیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں. وہاں بھی اب آہستہ آہستہ لوگ ٹورزم کھول رہے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کی ٹورزم نہیں ہو سکے گی جو کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے کی تھی, لیکن ابھی آپ شروع کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کھولنا, اور SOPs اس کے ڈیولپ کر دیں. ہم آپ کو اپنی NCOC سے آپ کو بھجوا دیں گے کہ کیا کس طرح کے آپ کو چاہیے, اور وہ انشاءاللہ آپ کھولنا شروع کریں. لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی چلاس کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے, یہ جس طرف آپ جا رہا ہے, یہ چلاس مجھے یاد ہے میں یہاں آتا تھا تو یعنی چلاس کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے, دنیا آگے نکل رہی تھی, اور بڑا ویران علاقہ تھا. یہاں ٹورسٹ بھی یہاں اتنا زیادہ نہیں رکتا تھا, وہ اوپر چلے جاتے تھے ہنزا نگر اور دوسری طرف نکل جاتے تھے پھنڈر کی طرف اور چترال کی طرف, تو یہاں لوگ مس کر جاتے تھے. تو اب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک زبردست موقع ملا ہے کہ یہ جیسے یہ ڈیم بڑھتی رہے گی, بزنس ایکٹیویٹی بڑھتی جائے گی, یہ جب لیک بن جائے گی بڑی, یہ علیحدہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ بن جائے گی. لیکن جو آپ کا کیڈٹ کالج بن رہا ہے اس سے اصل میں قومیں تو بدلتی ہیں جب ان کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے. تو بہترین تعلیم کا جب ادارہ بن جائے گا یہاں, جو مجھے چیئرمین وابڈا نے بتایا ہے کہ بڑا زبردست بلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے لیے پیسے بھی الوکیٹڈ ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح چلاس کے لوگوں کے لیے ایک موقع ملا ہے, اور اصل میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مجھے یہ بھی شور کیا گیا کہ آپ کو بجلی مفت مل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں بجلی مفت مل رہی ہے آپ کو, جنرل مزمل نے مجھے بتایا ہے.
تو میں آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آپ کے لیے ہم نے بجٹ اس باری بڑھایا تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام پیچھے رہ گئی ہے، ہماری پرائرٹی وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں ان کو اٹھانے کے لیے. ہماری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اب تک، وہ زیادہ پیسہ تھوڑی سی جگہوں پہ، شہروں پہ لگ گیا. جو ملک کا پیسہ جب تک ہم جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کے اوپر نہیں پیسہ خرچ کریں گے تو وہ تو اور پیچھے رہ جائیں گے. تو گلگت بلتستان کے اوپر ہم نے پورا زور لگایا کہ آپ کا بجٹ بڑھے. جو مرج اب ہو گیا ہے، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا، اس کے اوپر ہم اب پوری طرح وہ، حالانکہ مشکل حالات کے اندر ہم مرج ڈسٹرکٹ یعنی کہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کو ہم پوری طرح فنڈ کر رہے ہیں. اور تیسرا بلوچستان جو ہمارا ہے تو زمینی طور پہ سب سے بڑا صوبہ، لیکن وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے اس پر ہی بلوچستان کو پیسہ دیا ہے. کبھی بلوچستان کے پاس پہلے اس طرح کسی گورنمنٹ نے نہیں پیسے دیا مشکل حالات کے اندر. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو میں آپ کو آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں اس ڈیم کی. اس سے آپ دیکھیں گے، وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ یہ چلاس کی خاص طور پہ اور گلگت بلتستان کی یہ تقدیر بدل دے گا. شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.